evening and a very warm welcome to News Edge with Fariha Aziz. 8 फरवरी के इलेक्शन को एक साल मुकम्मल होने पर तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह मनाया। इस दिन के मौके पर तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान किया था। पंजाब में तहरीक इंसाफ का लाहौर, मुल्तान और कई छोटे शहरों में एक रस्मी एहतजाज नजर आया। एहतजाज के दौरान दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी को कारकुनान के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। सबसे बड़ा एहतजाज सवाबी में नजर आया, जिसमें तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत शरीक थी। इस मौका पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने खिताब में एक बार फिर धमकी अमेज़ लबो लहजा अपनाया और रियासत पर मुसलसल तनकीद करते रहे। ये बात काबिल ज़िक्र है कि अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला होने की वजह से इस रियासत का एक अहम सतून है। अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। अली साहब, बिकॉज वी हैव फॉलोड यू फॉर मेनी ईयर्स नाउ, ये जो लबो लहजा है ये आपको काबिल कबूल है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हर शख्स का अपना अंदाज़े तकल्लुम होता है। अल्फाज के चुनाव पे एतराज़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो बैन सुतूर मैसेज है वो बड़ा क्लियर है। और मैसेज ये है कि 1 साल हो गया है इस जुल्म को हुए हुए, और ये डाका अली मोहम्मद अली अमीन गंडापुर या इमरान खान साहब की जेब पे नहीं, पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पे डाला गया है। और ये बहुत बड़ा जुर्म है। अगर कोई इसको समझे तो ये हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल को छीना गया है कि 17 सीटों वालों को 178 या 180 सीटों वाले के ऊपर बैठा दिया जाए। ये जुल्म पाकिस्तानी अवाम के साथ है, और उसको आप अब देख रहे हैं कि इस वक्त होपलेसनेस की सूरत हाल, इस वक्त अदालतों की सबसे ज्यादा जो मेरे लिए अलार्मिंग है फरिया साहिबा, क्योंकि सियासत शुरू करने से पहले मैं वकालत भी प्रैक्टिस करता था, और मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि मेरा जैसा शख्स जिसने वकालत बाय कन्विक्शन शुरू की थी, क्योंकि मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए वकालत की तरफ नहीं आया था, मेरी कन्विक्शन थी, इसलिए मैंने एक प्रोफेशनल डिग्री छोड़ी थी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करना मिड 90s में कोई आसान काम नहीं था। प्रोफेशनल कॉलेजेस भी बड़े कम थे और आपको मेहनत करनी पड़ती थी। एक कन्विक्शन थी कि इस मुल्क में हमने इंसाफ का निजाम लेके आना है। आज जब मैं अपनी सुपीरियर जुडिशरी को देखता हूँ, आज जब मैं हाई कोर्ट्स को देखता हूँ, मेरा दिल खून के आंसू होता है कि ये क्या है। इसके लिए हमने इतनी जुडिशल मूवमेंट चलाई जो आज हालत कर दी गई है। तो इन सारी चीजों को देख के मैं ये समझता हूँ कि सबको होश के नाखून लेने चाहिए। आज नहीं तो कल हम नहीं होंगे, हमारे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है, और वो बच्चे ब्यूरोक्रेट के भी होंगे और सियासतदान और आलिम और आम आदमी के भी होंगे। हम कोई अच्छा पाकिस्तान फरिया साहिबा उनके लिए नहीं छोड़ के जा रहे। बट आपने खुद ही जिक्र कर दिया जुडिशरी का, तो वहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। आज जुडिशल कमीशन के इजलास से पीटीआई के दोनों मेंबर्स ने बॉयकॉट किया, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 जजेस की तकर्री तो हो गई। ज़ाहिर है उसकी कंपोजिशन फरिया साहिबा ऐसे अंदाज में की गई है कि उसमें अब अपोजिशन मैटर ही नहीं करती। मेरी बात नकार खाने में तोती की आवाज बेशक हो, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको सुना जरूर जाए। उसकी वजह यह है कि मुझे ये एजाज हासिल है कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम बने तो उनकी हुकूमत में तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं उन लोगों में से था जो इस पार्लियामेंट्री कमेटी और जजेस के मेंबर हुआ करते थे। और ये इतना अच्छा नाइस बैलेंस होता था कि उसमें 4 मेंबर हुकूमत के, 4 मेंबर अपोजिशन के, बिल्कुल इक्वल पैरिटी थी। और जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है वो इसमें इसलिए था कि ऑन द पिनिकल ऑफ ऑल दिस जुडिशल जो एक पैराफर्नेलिया है, जिसमें एक जुडिशल कमीशन बैठती थी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब होते थे, जिसमें मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान होते थे, जिसमें लॉ डिवीजन से लोग आते थे, अटॉर्नी जनरल साहब होते थे। वहां से नेम फाइनलाइज होने के बाद जब हमारे पास पार्लियामेंट में आते थे, उसके ऊपर पार्लियामेंट बैठती थी, पार्लियामेंट के मेंबर्स बैठते थे, और वहां बिल्कुल पार्टी एफिलिएशन से उठ के एक इक्वालिटी की। 4 मेंबर हुकूमत है, 4 मेंबर अपोजिशन है। हालांकि आपको इसका पता होगा कि तमाम पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज, सेनेट एंड कौमी असेंबली, उसमें बाय कंपोजिशन ये होता है कि हुकूमत की तादाद थोड़ी ज्यादा रखी जाती है ताकि अगर कोई बिल वगैरह आए उसमें इश्यूज ना। इसमें इक्वालिटी थी। वो आपने एक तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को कॉम्प्रोमाइज किया कि पार्लियामेंट का इख्तियार आपने नीचे दे दिया और उनको दे दिया जिन्होंने सिलेक्ट होना है। 2 सीनियर जजेस ने भी बॉयकॉट किया है।
یہ انڈرسٹینڈنگ سے تو نہیں تھا پی ٹی آئی کے، یا انہوں نے اپنے تعین کیا ہے؟ کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے ان سے؟ ہماری کیا انڈرسٹینڈنگ ہونی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جج کسی انڈرسٹینڈنگ سے ایسا کرتا ہے وہ تو پھر جج رہنے کے قابل بھی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے، لیکن میں چونکہ اس کمیشن کا حصہ نہیں ہوں، اب میں اس کا حصہ نہیں ہوں. میں 2018 سے 22 تک تھا جب خان صاحب کی حکومت تھی، اور یہ حکومت یہ جو الیکشن ہوا اس کے بعد 7-8 مہینے میں رہا. اب میں نہیں ہوں، اب مجھے نہیں پتا کہ اندر ان کی پروسیڈنگ کیسے ہوتی ہے، لیکن ہمارے ممبران نے تو بوائک آؤٹ کرنا تھا جس طرح یہ سارا کو چھوڑا ہے. جج صاحبان نے کیوں کیا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. بٹ آج آپ نے ابھی کافی ڈیٹیل میں سمجھایا کہ جوڈیشری میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے کیوں آپ خلاف ہیں، یا بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہیں، بٹ اس کے باوجود آج مزید 6 ججز آ گئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور جسٹس فراز ڈوگر اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے آلموسٹ چیف جسٹس بنتے نظر آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ ان تقرریوں پر؟ لسٹ دیکھ ایز اے لی لائر ہوگی میں ان چیزوں کو جس طرح ہماری لائر فریٹرنیٹی میں وہ وکلا جن کے ضمیر ابھی زندہ ہیں، جن کو فارم 47 کی مٹھائی ابھی ٹچ نہیں ہوئی، تو اللہ کے کرم سے ہمارے ضمیر زندہ ہے، اور دنیا کی کوئی مٹھائی ہمارے ضمیروں کو سلا نہیں سکتی. ہم ایسی ہر چیز کے خلاف ہیں جس میں سینیورٹی کانسیپٹ کو ڈسٹرب کیا جائے، اور کسی بھی ہائی کورٹ میں جو جج آج متعین ہوا ہے اس کو کسی بھی دوسرے ہائی کورٹ سے آئے ہوئے، بے شک وہ دوسرے ہائی کورٹ کا جج عمر میں زیادہ ہو، اس کی سینیورٹی زیادہ ہو، اس ہائی کورٹ میں وہ جونیئر ہوگا. تو اس طرح اس اصول پہ بنیاد پہ اگر آپ کسی جج کی سینیورٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ زیادتی آپ کسی شخصیت سے نہیں کر رہے، وہ زیادتی آپ اس ہائی کورٹ سے کر رہے ہیں، اور وہ زیادتی آپ اس پوری نظام سے کر رہے ہیں، اور وہ زیادتی آپ ان لاکھوں لوگوں سے کر رہے ہیں جنہوں نے اس عدالت میں انصاف لینے آنا ہے. لیکن کیا کریں، جن سے اب انصاف چاہیے لوگوں کو، وہ قاضی اب خود انصاف کے متقاضی ہیں. رائٹ. آپ تھوڑا سا پی ٹی آئی کی جو انٹرنل معاملات ہیں، آئی نو آپ ان کو زیادہ ایکسٹرنل نہیں کریں گے، لیکن جو ایکسٹرنل ہو چکے ہیں ان کو ہی دیکھ لیتے ہیں. جلسے میں جب شیر افضل مروت آئے انہوں نے کیا کہا، ذرا دیکھیے. ہم برے لوگ ہیں، برے وقتوں میں کام آتے ہیں، اچھے وقتوں میں اچھے لوگوں نے ہمارے لب سی دیے ہیں. میری زبان بولیں گے ہمارے شیر وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈپور. ہم برے لوگ ہیں، برے وقتوں میں کام آئے، اس ڈیفینیشن سے تو آپ بھی برے لوگ ہو گئے علی بھائی. واٹ ڈو یو تھنک؟ میں نے اس کا جواب پہلے ہی دیا ہوا ہے ایک شو میں، اس جلسے کے بعد آئی تھنک کرن ناز بی بی کا شو تھا سما پہ، لیکن آج پھر کہہ دیتا ہوں کیونکہ آج مروت صاحب سے جب گلے ملا تو میں نے مسکرا کے پھر وہی بات کی. میں کہا مروت صاحب آپ برے آدمی نہیں ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں، اسی لیے آپ برے وقت میں کام آئے. برے وقت میں اچھا آدمی کام آتا ہے، کیونکہ برا آدمی تو برے وقت میں پیٹ میں چھرا گھومتا ہے. اور ایسے بہت سے لوگوں نے جو پچھلے 15-20 سال سے خان صاحب کا رس چوس رہے تھے، خون چوس رہے تھے، میں کہوں گا، انہوں نے پیٹ میں چھرا گھوم کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اور کچھ اس میں ایسے بھی تھے جنہوں نے پھر جا کے بیانات بھی دیے. اور یہ خان صاحب نے میرے، اور چلے آپ کے پروگرام میں پہلی بار یہ بات ڈسکلوز کر دوں کہ خان صاحب کے ساتھ جب میری ملاقات ہوئی، اب کافی ٹائم ہو گیا، نہیں ہونے دی جا رہی، روک رہے ہیں مجھے اڈیالہ میں جو ان کے سپرڈنٹ ہیں یا ان کے جو ہینڈلر مینڈر جو بھی ادھر بیٹھتے ہیں، نہیں چھوڑتے. میں پٹیشن کرنے پھر جا رہا ہوں، اب دیکھی جائے گی عدالتوں میں. چلیں وہ بات کی طرف آتا ہوں. خان صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا چلو 9 مئی کا یہ تو فائدہ ہوا کہ کچھ لوگوں سے جان چھوٹ گئی. اچھا، تو میں نے ان کو کہا کہ کچھ غلط لوگوں سے جان چھوٹ گئی. تو میں نے ان کو کہا خان صاحب کیا سب سے جان چھوٹ گئی؟ اوکے. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ وقت سب سے بڑا فیصل ہے. وقت وہ آئینہ ہے جس میں ہر شخص کا اصل چہرہ سامنے نظر آتا ہے، کچھ کے آگے کچھ کے آ جائیں گے. رائٹ. سو ایک اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیولپمنٹ، وہ خان صاحب لیٹرز لکھے جا رہے ہیں آرمی چیف کو. پہلا لکھا کلیئر جواب آ گیا کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، پھر دوسرا لکھا، آج علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تیسرا بھی لکھیں گے. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ سچویشن ان کے سامنے انہوں نے رکھی ہے بطور سابق وزیر اعظم کے. اب کو یہ بات میری سنے گا، وہ کہیں گے یار یہ پارٹی کا ورکر ہے اس لیے خان صاحب کے لیے اس طرح کی بات کر رہا ہے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں اور صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ علی محمد پی ٹی آئی کا نہیں، صرف ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہے، کیونکہ اب میں اتنا عرصہ ہو گیا میڈیا پہ میں آ رہا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں صرف پی ٹی آئی کی ہی بات شاید کرتا ہوں گا. دیکھیے
لوگ جو سب پاکستان میں پچھلے 50 سال سے بڑے کم رہ گئے جنہوں نے 50 سال کنٹینیوسلی پبلک سروس کی ہے، اور ایک 17 سالہ نوجوان سے جس نے سٹارٹ لیا یونائٹڈ کنگڈم میں ایک ٹیسٹ میچ سے، اور پھر آج وہ 72-73 سال کی عمر تک سبز لالی پرچم کے لیے لڑ رہا ہے، کبھی کرکٹ کے میدان میں، کبھی فلنتھراپی میں، کبھی ایجوکیشن کے میدان میں، اور پھر پچھلے 25-30 سال سے سیاست میں۔ تو کوئی یہ ہمیں نہ سکھائے کہ پاکستان سے لائلٹی یا پاکستان سے محب وطنی، اس کے سامنے 2 نسلیں جوان ہوئی ہیں، تو اس نے بطور سابق وزیر اعظم کے اور بطور نیشنل آئیکن، بطور نیشنل ہیرو اپنے ملک کے چیف جسٹس صاحب، اپنے ملک کے آرمی چیف صاحب، ان سب کو چیزوں کے حوالے سے ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے مسائل کی نشاندہی کی ہے اور اس کا حل تجویز کیا ہے، کوئی اپنے لیے ریلیف نہیں مانگی، پاکستان کے مسائل کے حل پہ بات کی ہے۔ رائٹ، بٹ یہ جو آپ نے خان صاحب کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کہا وہ ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے اس سے، لیکن یہ ایک ایموشنل پلی نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں، کوئی بھی اگر یہ بات کرے، جب قانون کی بات ہوتی ہے تو پھر خود ہی پی ٹی آئی کہتی تھی کہ سب برابر ہیں، پھر اس وقت کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اسٹیٹ کو چیلنج کرنے لگیں گے یا آپ اس قسم کے بیانات دیں گے، سول نافرمانی کریں، سو ڈز اٹ میٹر کہ آپ کتنے سال کرکٹ کھیلتے رہے ہیں یا کتنے سال آپ نے خدمت کی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے میری بات سنیے، یہ میری جیب سے میں ایک یہ قلم، اس سے کسی کی لگتی ہے کسی کی نہیں لگتی، میاں صاحب کی نہیں لگتی، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں نے جیلوں میں جا کے، ولی خان صاحب نے، ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگوں نے، اچکزئی صاحب کے والد صاحب نے، پچھلے دنوں اچکزئی صاحب کے والد صاحب نے مجھے اپنے والد صاحب کی بک انہوں نے اچکزئی صاحب نے گفٹ کی، ادھر کہیں پڑھی بھی ہے، اور اسی طرح آپ اگر بارڈر پار چلے جائیں تو نہرو جی نے جو لکھی ہے گلمپسز آف ہسٹری، اندرا کو جو خط ہے نائنی جیل سے 5-6-7 ایئرز ہی واز انڈر انکارسریشن انڈر برٹش راج رول، اور انہوں نے جو خط لکھے انہوں نے پوری انڈین ہسٹری چاک آؤٹ کی، پھر گاندھی کی بھی اسی طرح سب کی ہیں، تو بھٹو صاحب کی ہے if I'm assassined، اپنے جو ہے پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین سینٹ ہیں REHI یوسف سے صدا، بے شمار لوگ ہیں جن نے جیل میں جا کے لکھا ہے، یہ جو عمران خان صاحب لیٹرز لکھ رہے ہیں، جو ان کے ٹویٹس آ رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، یہ مستقبل میں آپ کے لیے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک طرح سے ایک مشعل راہ ہوگی کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر، امت مسلمہ کا ایک بڑا لیڈر جب جیل میں تھا، اپنے لیے نہیں، وہ امت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے بچوں کے لیے فکر مند تھا، اس نے باتیں نہیں کیا، وہ سے متفق نہ ہو سب باتوں سے، آپ نہ ہو متفق، لیکن اس کی اسپرٹ کو سمجھیے، اس کے درد کو سمجھیے کہ 550 دنوں سے ایک سابق وزیر اعظم بدن میں گولیاں کھانے کے بعد بیٹھ کے ڈیل کی بجائے ملک کی بات کر رہا ہے۔ رائٹ، سو اب آپ کا جو ایک نئی کوشش ہوئی ہے کہ دوبارہ اتحاد بنایا جائے اپوزیشن کا، مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو ہنسی آئی ان کی سٹیٹمنٹ پر؟ مجھے خوشی ہوئی ہے، اب میں بتاؤں گا خوشی کس بات پہ ہوئی، آپ سوال کریں پہلے، کیونکہ آپ کی تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں مولانا فضل الرحمان سے، سو اس لیے جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے کہ زیادہ بڑی حد تک تلخی نہیں جانی چاہیے؟ ان سے سعادت مندی کا رشتہ ہے۔ اچھا، آج کل میں مولانا صاحب سے بات کرنا آسان ہو گیا ہے، ان کو بھی آسان ہو گیا ہے۔ علی محمد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 2017 میں جب بہت برے ہمارے ان کے آپس کے ہمارے تعلق، ہمیں یہودی جنگ کہتے تھے، ہم ان کو وہ دوسرا لفظ کہتے تھے، میں کبھی اس کو نہ کہا نہ کبھی کہوں گا، لیکن اس زمانے میں مولانا غفور حیدری صاحب پہ اٹیک ہوا تھا بلوچستان میں، اللہ نے ان کی زندگی بچائی، اور پھر میں مولانا صاحب کے گھر جا کے ان کے ساتھ میں نے تعزیت کی تھی یا دعا کی ہمدردی کا اظہار کیا تھا، کیونکہ اللہ نے لیکن آپ تو ہمیشہ اس سے کام کرتے رہے ہیں علی بھائی، لیکن اس پہ آپ کو خمیازہ بھی بھگتتے رہے ہیں۔ تھوڑا سا فیس بھی کیا تھا، آج میں پہلی بار That's what I was going to say کہ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد؟ نہیں، خان صاحب نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن لوگ ہوتے ہیں کانوں مانوں میں ادھر ادھر سے کانا پھونسی کرتے ہیں، میرے حوالے سے بہت ہوتی ہے، تو I don't care، کیونکہ میں وہ کام کرتا ہوں جس پہ میرا دل راضی ہوتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیڈر اور میرے ملک کے لیے اچھا ہے، چاہے اس کا خان صاحب اس کو برا ہی کیوں نہ منائیں۔ میں نے اس وقت ایک سپیچ کی تھی، یہ بھی آج پہلی بار ایک پروگرام میں کہہ رہا ہوں، 2017 تھی شاید، جب پاناما کیس چل رہا تھا، اور پاناما کیس کے دوران ہماری طرف حالات تھوڑے سے بہتر تھے، آپ کو زیادہ میں نہیں بات کرتا، میں نے ایک سپیچ کی تھی کہ پاکستان گھوڑے پہ بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لی کسی شخص نے نہیں، ہاتھ میں قلم لیے ایک سیاسی کارکن، ایک بیرسٹر آف لا نے بنایا تھا، تو مہربانی فرمائیں سیاستدانوں پہ غداری کے فتوے نہ لگائیں۔ وہ جب تقریر میری ہوئی سول سپریمیسی کے لیے تھی،
سول سپریمیسی جو ہے آج کل سب کو اس کا بڑا جو ہے سب کو بڑی پسند ہے. میں نے اس زمانے میں بات کی جب اس پہ بات کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کچھ کوارٹرز میں نے کی, اور میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے چاک آؤٹ کیا تھا کہ سویلینز پالیسی بنائیں گے اور ادارے جو ہیں امپلیمنٹ کریں گے. سول گورنمنٹ کے نیچے جو بیوروکریسی ہے وہ کسی سیاسی حکومت کی نوکر نہیں ہوگی, وہ آئین کے تحت ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی کہا بیوروکریسی کو, سول بیوروکریسی کو, کہ وزراء آتے جاتے رہتے ہیں, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے اور آپ نے آئین کا پابند رہنا ہے. تو یہ چیزیں پتہ نہیں کب ہم اس پہ عمل کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اس وقت بھی یہ بات کہہ رہے تھے, آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے اس وقت جب آپ نے تقریر کی تھی کیا ہوا تھا پھر آپ کے ساتھ, یہ بھی بتا دینا. وہ پھر کبھی میں آپ کو بتاؤں گا اچھے وقت میں جب خان صاحب نکل آئیں گے. خان صاحب کے سامنے بتاؤں گا. چلیں تو آپ ان کو یاد کرائیں کہ سر آپ کو آج یاد آئی ہے سول سپریمیسی. میں کیا رہا کروں گا, پھر بھول جائیں گے وہ رہا ہو کے, نہیں رہا ہو کے بھول جائیں گے. ساتھ کھڑی ہے. بٹ ایک بات میں ابھی ایک بات اور, کہ پتہ نہیں کیسی آپ کو یہ بات لگے گی. ابھی آپ کے پروگرام پہ بیٹھنے سے پہلے میں وہ کھانے پہ والدہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں ان کو ایک بات کی, میں نے کہا اور کچھ بھی ہو اس آدمی میں یہ ہمت تو تھی نا کہ بطور وزیر اعظم حرمت رسول کا مقدمہ جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے امریکہ میں جا کے لڑا, اور وہ سٹینڈ لیتا تھا, مضبوط بات کرتا تھا دین کے لیے. آج ہے کوئی یہ جو غزہ پہ ہو رہا ہے, اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتا, ضرورت تھی کسی کی اس طرح وہ یہاں سے بیان داغ دیتا, چاہے امریکہ ہو چاہے جو بھی ہو. یہاں سے ابھی تک شہباز شریف کی کوئی بات نہیں آئی, غزہ پہ فلسطین پہ کوئی بات نہیں آئی, صدر مملکت کی کوئی بات نہیں آئی. تو اس طرح کی چیزوں پہ عمران خان صاحب جو ہے سٹینڈ لیتے تھے, اور اس کی قیمت ابھی چکا رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں ہے. ایک اوپن لیٹر لکھ دیں جیل سے ڈونلڈ ٹرمپ کو, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو. نہیں بھی وہ لکھ بھی دیں. ایک آدمی جو سٹنگ وزیر اعظم, اصل میں تو سپر پاور اوپر بیٹھی ہے, اوپر, اس میں کوئی شک لیکن دنیا کے لحاظ سے بڑی طاقت ہے امریکہ. بڑے بڑے لوگوں کے پیر لرزتے ہیں. یہاں پاکستان میں بیٹھ کے ان کو یہ میسج دینا کہ پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی اڈے نہیں دوں گا, جنگ میں نہیں امن میں ساتھی بنوں گا, اگر آپ کو اڈے چاہیے تو ایبسولوٹلی ناٹ. یہ اب دوسرے پروگرام میں یہ سٹیٹمنٹ میں نے آپ کی ریکارڈ کر لی ہے, اس پہ اب نیکسٹ پروگرام میں بات کریں گے آپ سے. علی محمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف آخر کار یکجا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس اتحاد کی سب سے اہم بات اس میں شاہد خاقان عباسی اور مولانا فضل الرحمان کی شمولیت ہے. یہ دونوں شخصیات ماضی میں تحریک انصاف کے خلاف جب پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا اس کا بھی اہم حصہ تھیں. آج سے تقریباً 4.5 سال قبل جب پی ڈی ایم 1 قائم ہوئی تھی تو اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جبکہ شاہد خاقان عباسی اس کے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے. اس اتحاد نے کئی سال کی جدوجہد کے بعد بانی تحریک انصاف کی حکومت گھر بھیج دی. آج ایک بار پھر دونوں شخصیات حکومت کے خلاف ایک نئے اتحاد کی کشتی میں سوار ہو چکی ہیں. حالیہ ماہ میں مولانا فضل الرحمان کبھی تحریک انصاف اور کبھی حکومتی کیمپ میں جاتے دکھائی دیے. مولانا کی 26ویں ترمیم کے لیے حکومت کو ووٹ دینے کا جو نقصان تھا وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. عدلیہ میں اور جو نظام عدل ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہے, وہاں پہ اس کے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں. چند دن قبل اپوزیشن اتحاد کی جیسے ہی خبر آئی ایک بار پھر پرائم منسٹر شہباز شریف مولانا کے گھر جا پہنچے. ہم نے تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم سے جب سوال کیا کہ مولانا فضل الرحمان پر کس حد تک انہیں اعتماد ہے, تو لیٹس واچ واٹ ہی سیڈ. آپ لوگ گرینڈ الائنس بنا ہی رہے تھے مگر پرائم منسٹر کی ملاقات ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان سے, سو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے یا حکومت کے پریشر میں آ جائیں گے؟ ہم نے تو تمام پارٹیوں کو اپروچ کیا ہے. ہر وہ پارٹی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ بیٹھی ہے اس سے رابطہ کیا ہے. ہم نے سب کو قائل کرنے کی کوشش کی. جو ہماری رابطہ کی ٹیم ہے وہ لوگ تو مجھے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا پوائنٹ آف کنسرن نہیں ہے کہ مولانا نے جو باتیں وہاں پہ کی ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ بالکل اس سسٹم کے اندر جو فسطائیت جبر ہے اس کے اوپر متفق ہے. اور اتفاق کرتے ہوئے سب نے فریش الیکشنز کا یہی بات وہاں جب طے ہوئی تو ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے. اسی اعتراض کا جواب مولانا فضل الرحمان نے بھی ایڈریس کیا. لیٹس واچ ہم. مجھے گناہ ہے اور بے گناہی کا پتہ نہیں ہے, اس کا فیصلہ تو یہ عدالت نے کرنا ہے. یہ جو مقدمات ہیں مقدمات کا اپنی بحث ہے. میں کسی سیاستدان کو جیل میں قید کر کے اور ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتا, اور اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو ہم میدان میں کریں, آپس میں گفتگو کے ذریعے کریں, باہر کریں, لیکن سیاست میں شدت نہیں ہونی چاہیے. اس میں اعتراف کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اختلاف میں ہم کچھ زیادہ شدت کی طرف چلے گئے تھے, زیادہ تلخیوں کی طرف چلے گئے تھے, اور ہم اب اس تعلق کو واپس
واپس ایک اعتدال پر لانے کے لیے کہ اختلاف رہے لیکن رویوں میں اعتدال رہے، اس طرف لانے میں کافی کامیاب ہوئے ہیں اور میں یہ سفر جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی۔ تھینک یو سو مچ بھائی صاحب فار بینگ آن دا پروگرام۔ سو مولانا نے تو کلیئرفیکیشن دے دی ہے، آپ کا بھی کافی اختلاف رہا ہے ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ، سو واٹ از یور ایکسپلینیشن کہ اب آپ ان کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں، ساتھ کی بات نہیں ہے، ایک سوچ کا اتفاق ہے کہ ملک میں جو اپوزیشن ہے اس کی کیا سوچ ہے اور کیا ہونی چاہیے، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ سوچ میں اتفاق ہو تاکہ ملک کے معاملات میں اپنا رول ادا کر سکیں، اور خاص طور پر جہاں تک آئین اور رول آف لا کی بات ہے اس پر سب متفق ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جس میں سارے متفق ہیں، باقی سیاست سب کی اپنی ہے، نہ یہ الیکٹورل الائنس ہے نہ یہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، وقت کے ساتھ دیکھیں گے، لیکن آج جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ جس طرح ملک چل رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ چل سکے، اور نقصان ہو رہا ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، اور جو ریفارمز کی ضرورت ہے، ان سب باتوں پر اتفاق ہے۔ جب آئین کے تحفظ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو الیکشن کی کریڈیبلٹی پر سوال ہے جی، اس بارے میں گورنر پنجاب کیا کہہ رہے ہیں؟ لیٹس واچ دیٹ۔ اوکے، آپ تو پہلے یہ بات کہتے رہے ہیں لیکن اب جب میں نہیں کہہ رہا جی، سارا پاکستان کہہ رہا ہے، سارا پاکستان کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں سبھی فارم 47 باہر نکلے کسی سے پوچھ لیں، لیکن اس کا تو آئین تو یہیں سے پھر یہ بالکل ہم نے پہلی بات جو اس دن اعلامیہ جاری ہوئی یہی بات تھی کہ آج ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جس کو اقتدار میں رہنے کا جواز نہیں ہے، تو اس معاملے کو درست کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں۔ پر آپ کو یاد ہوگا ماضی میں جب بھی بات ہوئی تھی ایک اتحاد بننے کی، آپ کہتے تھے کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی، ڈو یو ریمبر؟ آپ ہی کہا کرتے تھے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے اس وقت یہ کہا تھا جب یہ بات چل رہی تھی کہ آج ہٹا دیا جائے گا، کل ہٹا دیا جائے گا، تو اس وقت میں نے جنرلی ایک بات کی تھی، تو آج اپوزیشن کا الائنس یعنی ایک اتفاق ہو رہا ہے، کم از کم اپوزیشن ایک پیج پر ہو، کیونکہ ایک سال سے ملک کے اندر حکومت تو نہیں چل رہی، اپوزیشن بھی نہیں چل رہی، اپوزیشن کا بھی کوئی رول نہیں ہے، رائٹ۔ سو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن ایک لارجر پیرائے میں اکٹھی ہو جائے گی، الیکشن میں نہیں اکٹھی ہوگی، وہ ملک کی بات کرے گی، وہ ملک کے مسائل کی بات کرے گی، اپنا پارلیمانی رول ادا کرے گی، ملک کے اندر اپوزیشن کی سیاست کرے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ سو نیو الیکشنز کی بات ہوئی تھی، آپ بھی اس سے متفق ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو؟ جی، نیو الیکشنز ایک حل ہے، لیکن بدقسمتی سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا الیکشن ہم چوری نہیں کریں گے، ورنہ اگر رول آف لا نہیں ہوگا، جس طرح پچھلے الیکشنز ہوئے اور جو اس ایک سال میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس طرح تو پھر سیاست نہیں چل سکتی نا۔ بٹ جو دوسری سائڈ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر الیکشن ہی ایسے ہوا تھا، مانتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی کام کیا، یہی بات تو مان لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں تب آپ 2013 کی بھی بات کریں، اس سے پہلے کی بھی 2018 کی بھی بات کریں، سو کہاں تک کی بات 18 کی بھی سب کر لیں، وہ باتیں ضرور کریں لیکن الیکشن چوری نہ کریں نا، آگے کا فیصلہ کر لیں۔ ڈو یو تھنک اٹس اے پاسبلٹی کہ الیکشن کبھی ہمیشہ فیئر اینڈ اسکوائر ہوں گے؟ جی، یہ فیصلہ کرنے اپنے ملک کو چلانا یا نہیں چلانا، جمہوریت کی بنیاد الیکشنز ہوتے ہیں، اگر الیکشن جہاں ملک میں فیئر نہیں ہوں گے، آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک وجہ کیا ہے، باقی بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ کیا ہے وہ الیکشن کی چوری ہے، رائٹ۔ بٹ بہت سارے ملکوں میں جمہوریت ہے ہی نہیں، ہمارے پاس اگزامپل ہے، وہ بھی ترقی کر سکتے ہیں، الیکشن کی ریگنگ کا الزام تو اب ہم نے دیکھا کہ یو ایس اے میں بھی لگنا شروع ہو گیا ہے، تو یو تھنک کہ پاکستان از اینی ڈفرینٹ؟ نہیں، پھر آپ اپنا آئین چینج کر لیں نا، آپ جمہوریت ختم کر دیں۔ اوکے، انٹرسٹنگ، آپ کہیں کہ آپ کریں، آپ کہیں ہاں نہیں، ضرورت نہیں ہے الیکشن کی نا، آپ تحیات بن جائیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ جمہوریت ممالک میں نہیں ہے، ان کے اپنے مخصوص حالات ہیں، پاکستان کے اپنے مخصوص حالات ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جمہوریت کے بغیر چل جائے گا، چلا کے دیکھ لے، اور پھر کہ الیکشن چوری کرنا جب جائز ہے، آپ نے کسی نے آئین پڑھا ہے؟ نہیں، جو آدمی یہ بات کرتا ہے کہ آئین پڑھ لو، آئین کی حلف پڑھ لو، ہر آدمی جو حلف اٹھاتا ہے ملک میں ایک بات ضرور کرتا ہے، میں آئین کا دفاع کروں گا، اور پھر آپ آئین باہر نکل جائیں تو آپ کا آئیڈیا ہی نا وہ لے لیں، آپ کہہ رہے ہیں آئین چینج کر لو، کہیں تبدیلی نہ ہو جائے، کر لیں نا، اور پیکا بھی آ گیا تو کوئی پتہ نہیں یہ بھی ہو جائے، کر لیں، سو دیٹ ول بی اوکے۔ آئین تو کر لی ہے نا، جو آئین میں ہم نے تبدیلی کی ہے خرابی کا باعث بنی۔ مولانا فضل الرحمان پہ کتنی آپ کو امید ہے کہ وہ اس الائنس کا ہمیشہ حصہ رہیں گے؟ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں حکومت سے؟ مولانا صاحب کے ملاقات کرنا کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم سب اس ملک میں سیاستدان ہیں۔ پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تو پھر ووٹ کر دیا تھا انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو، پہلے وہ کہہ رہے تھے میں نہیں ووٹ کروں گا، پھر کر دیا تھا۔ جس وقت انہوں نے ووٹ کیا، ووٹ نہ بھی کرتے، ادھر لوگ موجود تھے جو ٹوٹ کے آ جاتے، رائٹ، تو پھر وہ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے یہی انہوں نے اپنی وضاحت کی ہے
کہ ایک بہت بڑی خرابی تھی اور جو تھی. بٹ شاہد صاحب وہ کہہ سکتے تھے کہ آئی واز اسٹینڈنگ ایٹ دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. اب یہ ان کا فیصلہ ہے. انہوں نے کہا نہیں میں ایک بڑی برائی سے بچا لیا, چھوٹی برائی کا چلیں اس کو بڑی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ ان کا فیصلہ ہے, آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں. سو کس طرح آگے جائے گا آپ کا یہ الائنس؟ واٹ از دا پلان؟ ایک پارلیمانی کمیٹی بنی, شاید آپ اس کو نہیں, پارلیمانی کمیٹی نہیں ہے, وہ صرف کوارڈینیشن کی کمیٹی ہے کہ آگے. جی مجھے انہوں نے کہا جی آپ اس کو وہ کمیٹی صرف کوارڈینیشن کی حد تک ہے کہ آگے ہم کیا پروگرام کریں گے, کیسے کریں گے. باقی ہر جماعت کی اپنی سیاست ہے. اب 8 تاریخ کو پی ٹی آئی نے اپنا احتجاج کیا, 10 تاریخ کو مولانا صاحب نے اپنا جلسہ رکھا تھا, وہ اپنا چلتے اپنی سیاست کرتے رہیں گے. ہاؤ ڈو یو فائنڈ اٹ ڈفرنٹ دین پی ڈی ایم ون؟ اس وقت بھی آپ سیکرٹری جنرل تھے, آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کا اتحاد بنا. پی ڈی ایم بھی اس طرح ایک الائنس تھا, ایک مقصد کے لیے تھا کہ ملک میں جمہوریت ہو, اور اس نے کام کیا. اس کو ایونچولی آپ کامیاب سمجھیں یا ناکام سمجھیں وہ تاریخ اس کا ذکر کر دے گی, لیکن اپوزیشن کو ہمیشہ اپنا رول ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے. رائٹ سے کہ الیکشن ابھی تو کہیں نظر نہیں آ رہا کہ حکومت مانے گی علی الیکشن پہ, لیکن اگر کبھی بھی الیکشن ہو سو جو سسٹم ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اب یہ پتہ ہے وہ تب تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ نہیں اپوائنٹمنٹ نہیں آتی. تو اس سسٹم میں آپ کو لگتا ہے کہ کبھی 2 سال بعد 3 سال بعد جب بھی الیکشن ہو فیئر ہوں گے؟ میرا نہیں خیال اس سسٹم سے نہیں ہے. نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں جب آپ قانون ہی ایسے بنا دیں, جب یہ قانون بنا تھا الیکشن کمیشن والا, میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشنر نیا نہیں آئے گا. جب آپ یہ قانون بنا دیں کہ جب تک وہ آئے گا تو یہی الیکشن کمیشن رہے گا, تو آپ کے خیال سے نیکسٹ الیکشن اسی طرح سے جی, تو وہ پھر آپ وہاں آپ کی نیت واضح ہو جاتی ہے نا کہ آپ سوچ کیا ہے. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ 20 سال بھی ایسے گزار سکتے ہیں, اتفاق نہ کریں اور یہ گزرتا رہے گا, الیکشن کمیشن ایسے ہی چلتا رہے گا. رائٹ. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے بالکل بھی ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ایک خط لکھا انہوں نے کہا ہم نے نہیں ریسیو کیا, پھر دوسرا خط لکھ دیا, اب وہ کہہ رہے میں تیسرا خط لکھوں گا. یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ خط اگر عمران خان صاحب نے لکھنا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کو لکھ دیں, ان کو بتا دیں کہ ملک کے کیا معاملات ہیں, ان کا حل کیا ہے. کوئی ذمہ داری ہے آج. رائٹ. بٹ جہاں سے کوشچن جو اٹھتا ہے پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں, یو کین کامنٹ آن اٹ. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں, دوسری طرف وہ پھر اسی سسٹم کی طرف جاتے ہیں. تو یہ تو وہی ہے جو میاں صاحب نے کیا تھا, میاں نواز شریف نے. ایک پیج سے ڈلیوری نہیں آتی, ڈلیوری آئین پہ چلنے سے آتی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. ریفارم سے آتی ہے, اور سب سے ضرورت جو ڈلیوری کے لیے ہوتی ہے وہ آپ کی اپنا مینڈیٹ جو ہے غیر متنازع ہو. متنازع الیکشن کے نتیجے میں جو حکومتیں آتی ہیں وہ نہیں چل پاتی. عمران خان صاحب دیکھ لیں, متنازع الیکشن کے نتیجے میں آئے تھے. کمپیریزن کریں ذرا خان صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا, ڈونٹ یو تھنک کوئی فرق ہے دونوں میں؟ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. میرا حقیقت ہے عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے میرے خیال تھا یار اس سے زیادہ بڑی خرابی پاکستان میں نہیں پیدا ہو سکتی, لیکن میں غلط ثابت ہوا. سو ابھی بھی آپ کچھ بات حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں, حتمی طور پہ کیا کہنا ہے, آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ملک. آپ کے تو پرانے ساتھی ہیں شہباز شریف صاحب, ڈیڈ یو ایور ایکسپیکٹ کہ وہ اس طرح کے پرائم منسٹر ہوں گے؟ بات مینڈیٹ کی ہوتی ہے. جس پی ایم کے پاس مینڈیٹ ہو اس کا پرفارمنس اور ہوتی ہے, جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا پھر وہ اپنے مینڈیٹ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. رائٹ. سو آپ لوگوں کی ابھی ایک الائنس بنا ہے, لیٹس سے الیکشن نہیں بھی ہوتے, آپ نے کہا کہ ہم پارلیمان میں بھی اپنی ایک پوزیشن رکھیں گے, وہاں پہ بھی پریشر ڈالیں گے. کوشش یہ ہے کہ اب ہم تو پارلیمان میں نہیں ہیں, وہاں ایسے لوگ جو پارلیمان میں نہیں ہیں, یعنی مصطفیٰ ناز کھوکھر صاحب تھے, وہ ان کی جماعت بھی نہیں ہے, لیکن ان کی سوچ تھی, اس لیے ایک سوچ کو متفق کرنے کے لیے سب اکٹھے ہوئے. Right. So can you ask People's Party to join you? People's Party حکومت کا حصہ ہے. But at some point maybe وہ آپ کے ساتھ صبح ہوتے ہیں شام کو نہیں ہوتے, کبھی شام کو ہوتے ہیں صبح نہیں ہوتے, لیکن وہ ہر ووٹ حکومت کو دیا ہے. حکومت اب ان کی وجہ سے قائم ہے, وہ حکومت کا حصہ ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حکومت میں نہیں ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ایک میسج آیا تھا مولانا کو عمران خان صاحب کی طرف سے کہ مجھ سے ملاقات کریں. آپ کو بھی کوئی ایسا میسج آیا؟ نہیں, مجھے میسج نہیں. Would you like to meet him? نہیں, اگر وہ ملنا چاہیں, کوئی ایسی اس کا مقصد ہے تو میں ملنے میں, دیکھیں سیاست میں ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ آزاد ہے نہیں, وہ کسی سے اپنے طور پر تو نہیں مل سکتے, اجازت ملے گی تو ملیں گے. بٹ مشاہد حسین صاحب کو ایک لگتا ہے کہ حالات تھوڑے بہتر ہوں گے, وہ شاید ملک سے باہر چلے جائیں, کوئی گارنٹور بن جائے گا. ویسے اگر آپ کو دیکھیں تو لگتا نہیں ایسا کچھ ہوگا. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میں اوپینین کیا دے سکتی, یہ ان کا فیصلہ ہے. ملک سے باہر کیسے بھیجیں گے؟ کوئی ابھی تک آفر نہیں ہوئی ان کو. نہیں, آپ نے کنوکٹ کیا ہوا ہے نا, پہلے تو وہ فیصلہ ہوگا کنوکشن کا,
جیسے نواز شریف صاحب گئے تھے, وہ تو جب جانا ہو تو جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی آفر کرے, ان کا فیصلہ ہے نا. نواز شریف صاحب بھی بیمار تھے, وہ چلے گئے. عمران خان صاحب بھی اگر طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو وہ بھی چلے جائیں گے. اوکے, کمنگ بیک ٹو الیکشن, چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے آپ یہ خبریں ہیں ذرائع کی کہ مے بی قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی کنسیڈر کیا جائے. یہ آپ کی مرضی ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بنا لیں. دونوں ہی اپوزیشن اور حکومت کے باہمی مذاکرات سے ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر. رائٹ. سو 1 year ڈاؤن دی الیکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ابھی تک نامکمل ہے, سینٹ میں ایک صوبے کی مکمل نمائندگی نہیں ہے. یہ آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, پہلے تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہونے چاہیے. ہونا تو بہت کچھ چاہیے, ہم نے کب آئین کی پرواہ کی ہے. بٹ ویئر ول یو اسٹارٹ فرام, کہ آپ کہیں کہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں, یہ ہمارے مطالبات ہیں. ایک بات نہیں, مطالبات کی بات نہیں ہے. ملک کو دیکھیں, ملک کے حالات دیکھیں, کیسے درست کریں گے اس بات پہ بحث کر لیں. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ رول آف لا ہوتا ہے. سٹارٹنگ پوائنٹ کانسٹیٹیوشن سے جو ہم اس کو انحراف کرتے ہیں اس کو ختم کرنا ہے. اپنی سوچ کو ختم کریں, رول آف لا پہ آئیں. رائٹ. کہ ملک کیسے چلے گا, سیاست کو دشمنی جو ہے اس کو ختم کریں, نفرت ختم کریں سیاست سے. یہ سب کا کام ہے, یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے. جو عمران خان صاحب نے ڈیمیج کیا ہے 18 کے بعد ملک کی سیاست کو, جو سوسائٹی کے اندر جو نفاق آ گیا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی کیمپین چلی ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم نے بہت اچھا ڈیلیور کر دیا ہے, ملک کو بچا لیا ہے بینکرپٹ ہونے سے, اور معاملات بھی ٹھیک ہوئے ہیں, مہنگائی کم ہوئی ہے, بجلی کی بھی وہ کہہ رہے ہیں قیمتیں کم ہو جائیں گی. سو یہ اس پہ کریڈٹ دینا چاہیے گورنمنٹ کو. جی ضرور کریڈٹ دیں. آن اے سیریس نوٹ, اپنے آپ وہ دے رہے ہیں نا, وہ دیتے رہیں. جس ملک میں گروتھ نیگیٹو ہو, حکومت کی کوئی پالیسی نہ ہو, وہ ملک کیسے چلے گا؟ مجھے ایک پالیسی بتا دیں حکومت کی جس نے کچھ ملک پہ اثر ڈالا ہو. آپ کے لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں, یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہے, فلائٹ آف ہیومن ریسورس ہے. کشتیاں ڈوبتی ہیں, یورپ جاتے ہوئے پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کامیاب ملک کی نشانی ہے. آپ اپنے حالات کو درست کریں. یہ الٹی سیدھی باتیں کرنے سے ملک درست نہیں ہوتے. مشکل میں آپ کا ملک, بینکرپسی کے قریب میں لے کر گیا تھا, یہی حکومت لے کر گئی تھی اپنی غلط پالیسی کی وجہ سے. بینکرپسی آپ ٹیکنیکلی بینکرپٹ ہیں. آپ کے کیا حالات ہیں؟ جب آپ اپنے کیے ہوئے معاہدوں سے انحراف کر لیں, سوورن گارنٹیز سے انحراف کر لیں, اور جو انویسٹر کو چور کہیں, تو آپ ایک اسٹیبل ملک ہیں. سو یو سیئنگ کہ آپ بھی اگری کریں, شہباز زیدی صاحب تو 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بینکرپٹ ہو چکے ہیں. ٹیکنیکلی آپ کے کیا حالات ہیں؟ آپ نے بینکرپسی سے کیا آپ نے کیا ہے؟ گروتھ آپ کی نیگیٹو ہے, جابز نہیں ہیں, کاروبار نہیں ہے, اکانومی سکڑ رہی ہے. اینڈ یو رائٹ کہ ہر کوئی جو بھی اے لیول کر لیتا ہے یا ایف ایس سی کر لیتا ہے, وہ کہتا ہے میں باہر چلا جاؤں. ہر نوجوان آج ملک سے باہر جانا چاہتا ہے. یہ آپ کا ملک ہے. آپ کہتے ہیں ملک چل رہا ہے. آپ جتنا اشتہاروں پہ پیسے خرچ کریں, اس ملک کے بچوں پہ لگا دیں تو کچھ بہتر ہوگا. وہ اپنی بس کرسی پہ قائم رہیں اور اپنی گزارا کریں اور گھر جائیں. رائٹ. تھینک یو سو مچ خاقان بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. we'll take a break and we will be right back. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے سے پہلے ہی غزہ میں سیز فائر تو قائم ہوا, لیکن ان کے حالیہ بیانات سے اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ سیز فائر ختم ہو جائے گا. چند روز قبل اسرائیلی وزیر اعظم کو ساتھ بٹھا کر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ سے فلسطینیوں کی کسی اور ملک منتقلی کا ایک بہت ہی آؤٹ ریجس مشورہ دے دیا تھا. اسرائیلی وزیر اعظم ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی آگے نکلتے ہوئے نظر آئے ہیں, اور انہوں نے فلسطینی عوام کو سعودی عرب بھیج کر وہاں ریاست بنانے کی تجویز دی. لیٹس واچ ہم. دنیا بھر سے ان مذہق خیز بیانات کی مذمت سامنے آ رہی ہے. سعودی عرب نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ سعودی عرب کی خود مختاری اور سلامتی ایک سرخ لکیر ہے. قابض انتہا پسند ذہنیت یہ نہیں سمجھتی کہ فلسطینیوں کے لیے ان کے وطن کا کیا مطلب ہے. قابض ذہنیت کے لیے یہ بات سمجھنا بھی مشکل ہے کہ فلسطینیوں کا اپنی سرزمین کے ساتھ شعوری, تاریخی اور قانونی طور پر کتنا گہرا تعلق ہے. آج امریکن پریزیڈنٹ نے ایک اور بہت ہی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ غزہ ایک اچھی ریئل اسٹیٹ ہے.
ہم یہاں تعمیر و ترقی کریں گے. سو یہ بہت سارے معاملات ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر فارن منسٹر خورشید محمود قصوری صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. قصوری صاحب, امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اس کے بعد پھر اسرائیل کی طرف سے بھی ایک اور آؤٹریجز آتی ہے اسٹیٹمنٹ, تو یہ اپنا پلان بتا رہے ہیں, کیا دوبارہ وہی گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ جس کا ذکر کر رہی ہیں بیان کا, ان کا اسرائیلی پرائم منسٹر کا, ایکچولی وہ ایک رپورٹر نے غلط سا سوال پوچھا تھا. انہوں نے اپنی طرف سے مذاق کیا, لیکن بڑا بھونڈا مذاق تھا. اس نے تو میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اس نے کہا کہ ہاں وہ وہاں کیوں نہیں بنا لیتے, زمین بہت زیادہ ہے. لیکن بالکل صحیح آیا جواب ہر جگہ سے کہ مسئلہ زمین کے کم ہو زیادہ ہونے کا نہیں ہے. زمین یہ ہے کہ ہوم لینڈ ہے, لوگوں کا گھر ہے. دنیا کا ایک خاص طور پر جب سے سویلائزڈ ورلڈ ہے, اور میں کہوں گا 300-400 سال سے کم یہی ہے کہ جہاں لوگ رہتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, وہ ان کا رائٹ سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی آئے اور ان کو وہاں سے نکال بار کرے. اور جو پرانے زمانے میں انویڈرز بھی آیا کرتے تھے, وہ ٹھیک ہے اپنا قبضہ کر لیتے تھے, لوگوں کو تو نہیں وہاں سے نکالتے تھے. یہ تو کوئی عجیب و غریب کہانی ہے. اسی لیے میں اس کو سنجیدہ طور پہ نہیں لے رہا کہ جی وہ آئیں گے اور وہ اس میں آ کے کچھ قبضہ کریں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قبضہ کیسے کریں گے, لوگ وہاں سے نکل نہیں رہے, ان کو لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. تو ایک تو پھر اس کا ایک لاجیکل کانسیکوینس کیا کہ لوگوں قتل کریں گے, تو وہ تو ممکن نہیں ہے. پھر تو جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب یا دیگر ممالک سے تعلقات بہتر ہو جائیں, وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے, کیونکہ اس قسم کا سسٹم تو دنیا کا کوئی ملک برداشت نہیں کرے گا. آج فلسطینیوں سے ہوا, کل کسی اور سے ہو جائے گا. پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ کسی ملک میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے اس کو تو یورپ سے بھی ریزسٹنس ملے گی, افریقہ سے بھی ملے گی, ایشیا بھی, صرف اسلامی دنیا سے نہیں ملے گی ریزسٹنس. یہ ایک بہت بنیادی اصول ہے. ورلڈ آرڈر اس پہ قائم ہے کہ آپ جہاں چاہیں قبضہ کر لیں. یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. اس لیے میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ ممکنات میں سے ہے. قصوری صاحب, جس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ, کیا اس کا اثر سیز فائر پہ پڑ سکتا ہے؟ بدنصیبی یہ ہے کہ اس سے جو وہ سیز فائر ہوئی تھی اس میں کھٹائی پڑتی نظر آ رہی ہے. کوئی سرٹنٹی نہیں, بیچارے ابھی لوگ اپنے گھروں میں گئے ہیں اور اوپر سے ان کو یہ اس قسم کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں. لیکن اس کو عمل درآمد ہونے کا زیرو چانس اس لیے ہے کہ نہ مصر لے گا نہ جارڈن لے گا ان لوگوں کو. ان کے اپنے ملک ڈیسٹیبلائز ہو جائیں گے. بٹ اب تک کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ اس سے کمپلیٹلی اپوزٹ ہیں جو کہ وہ اپنی کیمپین میں کہتے رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں ایک پیس کو پروموٹ کرنے والا پریزیڈنٹ بنوں گا, لیکن جس قسم کی وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ نہیں, امن کیسے قائم کرائیں گے؟ اس سے تو تباہی آ جائے گی, لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا. آج اگر وہ فرض کریں, انہوں نے کہا نا امریکن فوجی نہیں آئیں گے, تو اسرائیلی فوجیں موجود ہیں, ان سے قتل کرائیں گے. تو کیا اس سے مجھے نہیں پتا کہ امریکہ, میرا خیال ہے امریکہ میں خود پبلک اوپینین ڈیوائیڈ ہو جائے گا, کیونکہ اتنا یہ عجیب و غریب قسم کا انہوں نے پروپوزل دیا ہے کہ ابھی تک تو لوگ اسے سیریس بھی نہیں لے رہے, وہ ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. اور لیکن اب مجھے خوشی ہے کہ عرب لیگ نے ایک دم اس کو ریجیکٹ کیا ہے. سعودی عربیہ نے اور یو اے ای نے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے. سو اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس کو دیکھ کر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ابراہیمک اکارڈ, جو کہ ایک بڑا اہم ایشو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے, اس کی بات ہو سکے گی؟ کیونکہ جو سعودی عرب کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہی ہوگا. دیکھیں جی, ابراہیم اکارڈز جو ہیں اس کا تو مجھے جو اگر ابراہیم اکارڈز کا یہ مقصد ہے کہ جناب سعودی عرب اس میں انکلوڈ ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابراہیم اکارڈز پہ. مجھے تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے اگر ہٹ دھرمی کی تو جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی باہر نکلنے پہ مجبور ہو جائیں گے, کیونکہ ان کا پبلک اوپینین نہیں اجازت دے گا. کیوں نہیں, خدا نہ خواستہ اگر وہاں قتل عام جیسے کہ آگے ہی ہو رہا ہے اور مزید بڑھ گیا تو یہ کیا ابراہیم اکارڈز کدھر جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا. اکارڈ کا تو مطلب ہوتا ہے کہ امن کی طرف بڑھنا, یہ تو ڈسکارڈ کی طرف ہو رہا ہے, اکارڈ کی طرف تھوڑی جا رہے ہیں. So, Qasuri Sahab, I know it's very early to comment on that, but اب تک کے جو ڈیسیجنز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے, ان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟
مجھے لگ رہا ہے جی کہ وہ امریکہ نے جب اٹیک کیا تھا نا عراق پہ تو اس کا نام دیا تھا وہ شوق نو. وہ شوق نو تو ہو گیا, عراق کا بھی بیڑا غرق ہو گیا اور امریکنوں کا بھی بہت اس کا نقصان ہوا, بدنامی بھی ہوئی, امریکوں کے اکنامک لاسز بھی ہوئے, جانیں بھی گئیں اور ملا بھی کچھ نہیں سوائے بدنامی کے. تو یہ شوق نو قسم کی چیز نظر آ رہی ہے کہ گرین لینڈ پہ قبضہ کر لیں گے, پیناما کنال پہ قبضہ کر لیں گے, کینیڈا ہماری ریاست کیوں نہیں بن جاتا. یہ ایسے بیانات ہیں جو کہ مطلب اگر امریکہ کا صدر نہ کہہ رہا ہوتا تو وہ بندہ سمجھتا کہ کیا عجیب و غریب کہانی ہے. یہ تو اس لیے یہ تو ایک لگ رہا ہے کہ کیلکولیٹڈ ایفرٹ ہے, جو میں آپ کو شوق نو کہہ رہا تھا نا کہ سب کچھ لوگوں کو ہلانے کے لیے. شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کے لیے, امریکہ کے لیے وہ زیادہ اچھے معاملات پیدا کر لیں گے, جو چائنا سے ٹیرفز کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ان کو غلط فہمی ہے کہ چھوٹے ملکوں سے جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے وہ چائنا سے نہیں کر سکیں گے. چائنا ان کا ہم پلہ ہے, اور اگر وہ جو لگائیں گے ان کو تو چھوڑے. کینیڈا نے جواب میں جو دیا تھا تو امریکہ تو اس کو بھی نہیں برداشت کر سکا تھا. انہوں نے 25% کہا, انہوں نے ہم بھی 25% لگا دیتے ہیں. تو جب یہ بڑے بڑے ملکوں سے ڈیل کریں گے نہیں کر سکتے اس طرح. کوشش ان کی یہ ضرور ہے, ان کی پرانی روایت بھی ہے, انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے آرٹ آف دا ڈیل. ان کا خیال ہے کہ ان کو اچھی ٹرمز مل جائیں گی. اینڈ جو ڈونلڈ ٹرمپ اگین انہوں نے ایک اور اسٹیٹمنٹ دی ہے پریزیڈنٹ نے کہ اب جو غازہ ہے وہ ایک ریئل اسٹیٹ ہے. اگین ویری شاکنگ اسٹیٹمنٹ. واٹ ڈو یو سے؟ یہاں تو بندے بستے ہیں, کوئی ریئل اسٹیٹ کا کہانی تو نہیں ہو رہی کہ اس کو ریئل اسٹیٹ بنا کے بیچنا ہے, پروفٹ کمانا ہے. یہ بندے بچ رہے ہیں. ہاں بڑی نوبل کام ہے اگر آپ کہیں کہ امریکہ پیسے لگائے گا اور پھر فلسطینیوں کو وہاں جو ان کو ظلم ہوا ہے اس کی ایک لحاظ سے کچھ نہ کچھ کمپنسیشن ہوگی. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے, آپ تو ایسے کریں گے ان کو نکال کے وہاں بڑے ویلا بنائیں گے اور وہاں شاپنگ پلازاز بنائیں گے اور ساری دنیا کو انوائٹ کریں گے. اور پھر دنیا تو بعد میں انوائٹ ہوگی, وہاں کے لوگ کدھر جائیں گے؟ اس لیے میں اس کو نہیں سمجھ رہا کہ یہ قابل عمل ہے, نہ اس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس تو ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے عرب ملکوں پہ بھی پریشر ڈال رہے ہوں کہ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے, فائنل سیٹلمنٹ جو کہ زیادہ اسرائیل کی ٹرمز پہ ہو. لیکن کیا ٹرمز اب مزید ہوں گی؟ اتنا تو انہوں نے قتل عام کر دیا ہے. ہاں اب وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ بینک بھی جو ان کا حصہ بن جائے. مجھے نہیں بالکل لگ رہا کہ کسی ایسی ٹرم پہ جس قسم کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سجیسٹ کر رہے ہیں اس علاقے میں امن سٹیبلٹی آ سکتا ہے. کوئی اکارڈ نہیں ہوگا, ڈسکارڈ ضرور ہوگا, کوئی اکارڈ نہیں ہوگا. خوشی قصوری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ بن رہے تھے یا بننے والے تھے تو بہت سارے انالیسز تھے اس وقت, لیکن ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں قصوری صاحب کا یہ کہنا کہ یہ شاک اینڈ آ کی پالیسی نظر آ رہی ہے یقیناً پریشان کن ہے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.